वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, पाकिस्तान में मौजूद कालाधन तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई पर इंटरनेशनल प्रेशर बनाए रखना भारतीय पॉलिसी का बुनियादी नुक्ता है। FATF का दबाव हो या सिक्योरिटी काउंसिल में अमरीका, बरतानिया और फ्रांस की जानिब से पेश की जाने वाली हालिया करारदाद, पाकिस्तान इन तमाम मसाइल का मुकाबला कर रहा है और एक जिम्मेदार रियासत होने के नाते आलमी इदारों की हिदायत के मुताबिक इन जमातों के खिलाफ कार्रवाइयों का एक बार फिर आगाज कर चुका है। ऐसे वक्त में जब कल सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 सैंक्शन कमेटी में पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक के साथ मिलकर भारतीय अज़ाइम का मुकाबला कर रहा था, उसी वक्त पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन इन जमातों के खिलाफ हुकूमती कार्रवाई पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे थे। हुकूमत से ऐसी सख्त कार्रवाइयों के मुतालिक अपोजिशन का सवाल उठाना उसका सियासी और इखलाकी हक है, लेकिन तनकीद के लिए मौका महल और फोरम का तयन करते अगर बात करी जाए तो शायद ये ज़्यादा मुनासिब होगा। पाक भारत कशीदगी के दौरान भी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और को चेयरमैन की अदम शिरकत पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन बाद में जब बिलावल साहब ने असेंबली में तकरीर की तो उसकी गूंज भारतीय मीडिया पर कैसे सुनाई दी, ये आप भी जरा देखिए। कल पाकिस्तान की संसद में बहस हो रही थी और इस बहस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी PPP के नेता बिलावल भुट्टो ने ये सवाल उठाए कि उनकी सरकार पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। What happened to the National Action Plan, Mr. Speaker? What happened to combating hate speech and reforming our curriculum? What happened to no more good or bad Taliban, combating terrorist financing and terror-related money laundering? How is it possible that we hang elected prime ministers but we can't put Qaladam Tanzeemeh on trial? तो जो काम असल में हमारे देश के विपक्ष को करना चाहिए था, हमारे देश के नेताओं को करना चाहिए था, वो काम पाकिस्तान का विपक्ष कर रहा है, यानी अपनी सरकार से सवाल कर रहा है कि आतंकवाद पर कार्रवाई। दूसरी जानिब माजी और मौजूदा हुकूमतों पर कलादम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा पाकिस्तान के अंदर से बहुत जोर पकड़ चुका है, इसलिए इन जमातों को कौमी धारे में लाने की बात होती रहती है, लेकिन आज तक किसी सिमत में अगर इसको लेके जाना है तो उसमें हतमी कार्रवाई जो है वो आज तक नहीं हो सकी और इसीलिए आलमी दबाव भी जो है वो आता है और आलमी दबाव बढ़ रहा है और पाबंदियों की धमकियां भी जो हैं वो मिलती रहती हैं। अब मौजूदा हुकूमत जिन पर अपोजिशन की जानिब से इन लोगों के साथ कुछ वुज़रा की हमदर्दियां होने की सबब तनकीद की जद में है, कैसे अपने एक्शन से साबित करेगी, दैट रिमेन्स टू बी सीन। इन जमातों को गैर मुसल्ला करके कौमी धारे में लाना हुकूमती पॉलिसी है, तो इस पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए बजट भी चाहिए होगा। पैसों की बात इसलिए अहम है क्योंकि गुज़िश्ता दिनों पंजाब में हुकूमती तहवील में जो मदारिस को लिया गया था, उनको चलाने के लिए 80 करोड़ रुपए की इजाफी फंड्स पंजाब हुकूमत के लिए एक मसला बन गए थे। अब यहाँ से ये अहम सवाल भी उठता है कि इन मामलात को सुलझाने के लिए तो बजट नहीं है, लेकिन पंजाब असेंबली के जो MPs हैं उनकी मरात में इजाफे का बिल कैसे मंजूर हो गया। वैसे वज़ीर आज़म साहब ने इस पर मायूसी का इजहार किया है, लेकिन वफाकी वज़ीर इत्तलात ने इसको क्या स्पिन दी वो भी ज़रा सुन लेते हैं। तनख्वाहें बड़ी कम थी, 80,000 रुपया तनख्वाह जी तो उन्होंने को 1.5 लाख कर दिया। अगर इस तरह से अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मिडिल क्लास वाले जो है ना वो इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। जो अगर आप ये करेंगे MNA MPs की तनख्वाहें हो ही ना जी, और वो आप मिडिल क्लास को आउट कर देंगे सियासत से। अच्छा, वैसे आपको ये बता दें, ये जो बयान फवाद चौधरी साहब का था, ये वज़ीर आज़म के इजहार मायूसी के बाद फवाद साहब ने भी तब्दील कर लिया था और इस इक़दाम को पार्टी लाइन के खिलाफ करार दिया था। अब तर्जुमान वज़ीर आला भी इस बिल पर अपनी वजाहतें दे रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब काम हो जाने के बाद ही मायूसी का इजहार क्यों करते हैं, ये भी एक सवाल है। उनकी पार्टी के अपने मर्जी से चुने गए वज़ीर आला या फिर वसीम अकरम प्लस ने उनके साथ क्या किया और उनको बाद में कैसे पता चला, ये वैसे ही है एंड वैसे ही है जिस तरह डॉलर की कीमत में इजाफे का भी वज़ीर आज़म को TV से पता चला। क्या वज़ीर आज़म की टीम उनको कुछ बताना नहीं चाहती या हुकूमत चलाने के लिए उनको ला इल्म रखना ज़रूरी है? इन मौज़ूआत पर बात करेंगे और न्यूज़ लाइन के प्लेटफॉर्म से हम 3 अहम सवाल उठाएंगे। सवाल नंबर 1,
कलादम तंजीमों के मसले पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग से भारतीय बयानिए को तकवीयत मिलती है, क्या तकवीयत मिलती है, इस पर बात करेंगे। सवाल नंबर 2, कार्रवाइयों पर सवाल उठाने को हुब्बुल वतनी से क्यों जोड़ा जाता है। और सवाल नंबर 3, पंजाब असेंबली मरात के मामले पर वजीर आजम का इजहार मायूसी महज सियासी है या हकीकी। ये वो 3 सवाल हैं जो अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठाएंगे। अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए। हमारे साथ कमरुज़्ज़मान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं, ऑलवेज अ प्लेजर कायरा साहब। और राना अफजल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमें फैसलाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले अगर ज़रा सुनवा दीजिए जो वीडियो एक सर्कुलेट कर रही है, जिस पे बहुत ज़्यादा अपोजिशन भी तनकीद कर रही है, फॉरेन मीडिया बिलखुसूस इंडियन मीडिया, जो शहरियार आफरीदी भाई की एक क्लिप है, ज़रा वो दिखा दीजिए, फिर आगे चलते हैं। इंशाअल्लाह कोई माई का लाल जब तक हम असेंबली में और तहरीक इंसाफ है, हाफिज सईद साहब को तो छोड़े, जो पाकिस्तान के लिए हक और कलमा हक का साथ देगा हम उसका साथ देंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा ईमान है, हमारा ईमान है। ये आप और मेरी आपसे इल्तिजा होगी कि आप खुद असेंबली में आए बैठे ऊपर, फिर देखें कि ये वाकई कलमा हक का साथ देते हैं ये भी। अच्छा अली भाई, अब इस पे जिस तरह मैंने पहले कहा कि सवालात के जो टाइमिंग है उस पे ज़रूर जो है वो उस पे सवाल उठ सकते हैं, उस पे पूछा भी जा सकता है, लेकिन हमारे इंटीरियर मिनिस्टर अगर ये बात करेंगे और उसको फ़ौरन मीडिया उठाएगा और फिर आपका एक स्टेटेड पॉलिसी जो है वो सामने पार्लियामेंट में इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए और होगी और यहाँ से कुछ और आवाज़ें आ रही होंगी, तो सर सवाल तो उठेंगे आपकी बयानियों को कौन जो है वो मानेगा और क्यों मानेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया, बहुत पर्टिनेंट और टू द पॉइंट सवालात हैं और उसका मैं कोशिश करूँगा उसी तरह जवाब दूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो शहरियार अफरीदी साहब का आपने दिखाया है, आई एम नॉट श्योर कि क्या ये गवर्नमेंट उनके मिनिस्टर बनने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दिसंबर की है, आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्ट इसका नहीं पता, लेकिन ये उसकी देखना होगा वेरासिटी और कि ये किसके बारे में वो कहा गया और क्या उस पर फिर बाद में अमल हुआ या नहीं। सर मैं बता दूं क्यों कह रही हूँ दिसंबर की है या मिनिस्टर बनने के बाद की है। उसकी वजह ये है कि ये अक्टूबर में जो है, आपको याद होगा, जो 1997 में तरमीम की गई थी ऑर्डिनेंस के ज़रिए, वो लैप्स कर चुकी थी और उसके बाद हाफिज सईद साहब और JUD जो हैं वो उस वक्त बैंड नहीं थे, ये बीच में लैप्स कर गई थी, तो दोबारा बात हो रही थी, इसलिए कह रही हूँ ये मिनिस्टर बनने की बात। लेकिन ये तो फिर देखना होगा और शहरियार साहब विल बी इन अ बेटर पोजीशन कि इसको एक्सप्लेन कर सकें। लेकिन उस वक्त जब ये बात हुई है कि क्या उस वक्त उनकी पाबंदी थी नहीं थी, यही तो बता रही हूँ, उस वक्त नहीं थी, लैप्स कर गई थी। हाँ जी, नंबर 1। नंबर 2, देखें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बात की है, ऑन प्रिंसिपल वो शायद बात ठीक कर रहे हो कि हमारी नेशनल एक्शन प्लान पे जो काम था क्या उस तरह से चला। जब से नेशनल एक्शन प्लान बनाया हमने 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पे जो वाक़यात, उसके बाद उसमें 2 हुकूमतें बदल गई, बीच में इंटरिम गवर्नमेंट भी चली गई, सूबे में कंटिन्यूसली पंजाब सिंध में 2 हुकूमतें कंटिन्यूसली उनकी भी हैं, उनका भी एक रोल है। एक बहुत बड़ा सूबा, सबसे ज़्यादा जो दहशत गर्दी जो तालिबान वाली थी, तहरीक तालिबान, वो तो इस तरफ ज़्यादा थी, लेकिन जो MQM के ज़माने से जो कराची में जो होती थी वो तो ये टर्म, इससे पिछले टर्म और उससे पिछले टर्म, 3 टर्में पीपल्स पार्टी की सिंध में, जब उनकी मरकज़ में भी हुकूमत थी, उधर से स्टार्ट कर लें, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद का वो छोड़ दें, अपना मुशर्रफ साहब के बाद इस वक्त जो सिंध में 3 हुकूमतें बनी हैं, जिसमें एक उनकी मरकज़ में भी थी पीपल्स पार्टी की नंबर 1, दूसरी मरकज़ में नवाज शरीफ साहब की और सूबे में फिर पीपल्स पार्टी की सिंध में नंबर 2, और तीसरा अब हमारी हुकूमत में फिर भी उनकी, तो 3 सूबाई हुकूमतें सिंध की, और जो मैक्सिमम दहशत गर्दी हुई है आप शहरों का देख लें उधर हुई है, तो क्या वो बरी ज़िम्मा है? क्या उन्होंने वो इक़दाम लिए? अगर रेंजर ऑपरेशन ना होता कराची में, क्या आप जो अल्ताफ़ हुसैन की दहशत गर्दी थी उसको रोक सकते थे? क्या सिंध पुलिस को उस तरह से किया गया जो 5 साल में हम कर गए? खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो निस्बतन पहले से भी बेहतर थी, वैसे उसको जो अब मैं समझ ये नहीं कि आइडियल, लेकिन वो काफ़ी बेहतरी आ गई है रिक्रूटमेंट में, ट्रेनिंग में, जो उसकी कुर्बानियाँ हैं। तो क्या सिंध पुलिस पे उतनी इन्वेस्टमेंट हुई है? एक सवाल। दूसरा ये है कि ऑन प्रिंसिपल वो सवाल पूछ सकते हैं, उन्हें पूछना चाहिए, अपोजिशन के वो लीडर हैं, वो एक बड़ी जमात के लीडर हैं, लेकिन सवाल है टाइमिंग का। मैं कल भी मैंने बात की, परसों भी इसी चैनल पे यहाँ पर मैंने बात की, और आज आपके प्रोग्राम में डॉक्टर साहिबा कह रहा हूँ, हमें
پاکستان کو جو اس وقت ہندوستان وار ہسٹیریا کریٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, جو انہوں نے اڑی کا واقعہ جو ہوا, پھر یہ جو پلوامہ کا ہوا, یہ آلریڈی ثابت شدہ چیز ہے کہ وہیں سے ہوا, ہندوستانی خود اس کو کروا رہے تھے, یا بیسیکلی ہندوستان کا انٹرنل معاملہ ہے, ٹھیک ہو گیا, پاکستان اس کا کوئی تعلق نہیں. اس وقت دہشت گردی کے ایشو کو, یہ جو انٹرنل ہے, اس کو ضرورت سے زیادہ اٹھا کے کہیں خدا نخواستہ ہم اس کو غیر ضروری طور پہ لنک نہ کروا دیں اس کے. دیکھیں یہ چیز مت بھولیں, بلاول صاحب جب یہ بات کرتے ہیں ان کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ سب سے زیادہ سفر ہم نے کیا, 70,000 شہادتیں ہماری ہیں, دنیا میں کہیں کسی جگہ ایسا نہیں ہوا جس طرح آرمی پبلک سکول میں ہوا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ چیز ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے, یہ کنٹینیوسلی ہم کر رہے ہیں, اور صرف آج سے نہیں 15 سال سے ہم دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں, جس میں ان کا بھی ایک رول ہے. قطع کلامی کی معافی, آپ کے اس پوائنٹ کو میں نے پہلے بھی اپنے ابتدائیے میں بھی ٹائمنگ کی بات کی, اور قاہرہ صاحب سے بھی اس پہ پوچھوں گی, لیکن سوال میرا بنیادی سوال وہی ہے, اگر لیٹس سپوز یہ بعد میں آئی ہے یا پہلے آئی ہے ویڈیو جو بھی ہے شہریار آفریدی صاحب کی, جو کہ اب ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں, سوال یہ ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں باہر جائیں گی تو ہمارے بیانیے کو کون جو ہے وہ اس پہ یقین کرے گا کہ ہم واقعی ہی سیریس ہیں؟ میرا سوال یہ ہے. میرا جواب یہ ہے کہ یہ ایک ایشو ہے جس کو دیکھنا ہوگا کہ کس ٹائم پہ ہوا, اور اس کو کیا اس پہ پابندی تھی نہیں تھی, اور شہریار صاحب would be in a better position to answer this. But my point is کہ ہم ان چیزوں کو تو ہم بڑا اٹھا لیا جاتا ہے دنیا میڈیا میں, اور ہم بھی اس کو پراپر ڈیفینڈ شاید نہیں کر پاتے, یا پھر ہمارے کچھ مہربان جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں. میرا صرف ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحبہ یہاں پہ, کہ اگر آپ ہولسٹکلی دیکھیں اس وقت پاکستان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے دنیا میں, یعنی کہ یہ جو ہندوستان کرنے جا رہا تھا, اگر ہماری فوج کی طرف سے دندان شکن جواب نہ ملتا اور ہمارے وزیر اعظم نے ان کو ایک پولیٹیکل چیک میٹ نہ کیا ہوتا, سوال میرا یہ ہے کہ کوئی بھی میری بات, کسی کی بھی بات پاکستان سے اگر وہ اٹھا کے یوز کرتے ہیں اپنے مفاد میں, اگر آج بلاول صاحب کا کوئی بیان جو انہوں نے نیک نیتی سے دیا ہوگا, وہ چاہتے ہوں گے دہشت گردی کم ہو کیونکہ ان کی اپنی ماں دہشت گردی کے شکار شہید ہوئی ہے, لیکن آج اگر بلاول صاحب کا بیان ہندوستان میں وہ اپنے مفاد کے لیے یوز کر رہے ہوں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ مناسب وقت تھا. نمبر 2, آج اگر کلبھوشن یادیو کے کیس میں پاکستان کے خلاف ہندوستان کا وکیل میاں نواز شریف صاحب کا بیان یوز کر رہا ہے, اب میاں صاحب نے گڈ ول سے دیا ہوگا, میں نہیں کہتا کوئی پاکستان میں, میں نہیں کہتا کوئی غدار ہے, کبھی میں نے یہ بات نہیں کی, لیکن اگر میاں صاحب کا سابق وزیر اعظم کا بیان پاکستان کے خلاف ہندوستان یوز کر رہا ہے تو میاں صاحب کو بھی سوچنا چاہیے. چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا, لیکن وہاں پہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ لیپس کر چکا تھا. 1267 کی جو سینکشن ہے وہ بہت پرانی ہے. اس وقت جو شہریار آفریدی صاحب, آپ نے کہا خود ہی جواب دیں گے, لیکن وہ انٹیریئر منسٹر ہی تھے کیونکہ وہ لیپس کر چکا تھا, وہ میں پہلے بتا چکی ہوں. بٹ ٹھیک ہے, آپ اس کا جواب نہیں دینا چاہتے, شہریار بھائی دیں گے, وہ ایک اور بات ہے. قاہرہ صاحب کی طرف جاؤں گی. قاہرہ صاحب مجھے یہ بتائیے, بہت بڑا ایشو ہے دہشت گردی, بہت بڑا ایشو ہے, کوئی اس پہ جو ہے وہ ڈینائی نہیں کر رہا. سوالات بھی جس طرح میں نے بھی علی بھائی سے اٹھائے کہ obviously ہمارا موقف جو ہے وہ اس کو پذیرائی کیسی ملے گی اگر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اور اگین اس پہ جہاں یہ تنقید ہو رہی ہے, حب الوطنی پہ کوئی شک کر رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, یا جو ہے وہ اس پہ سوالات اٹھا رہا ہے, تو بالکل غلط ہے. لیکن سر مطلب جو مرضی ہو, ٹائمنگ پہ اس کے سوال اٹھ رہے ہیں, کیونکہ اگر یہ ویڈیو آئی, یہ ویڈیو پرانی ہے. شیخ رشید صاحب پہ الزامات ہیں, وہ بھی پرانے ہیں. یا اسد عمر صاحب اگر کیمپین میں جا کے ملے, اس بات کو بھی 8-9 مہینے ہو گئے. اب ان ساری چیزوں کو اس وقت یہاں پہ لانا, اس سے 2 چیزوں پہ سوال اٹھ رہے ہیں. ٹائمنگ کہ آپ کے جو نیب کے کیسز ہیں وہ 23 تاریخ بڑا ڈی ڈے جو ہے وہ ہے, اس پر آپ پریشر بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ جس وقت یہ کل پریس کانفرنس ہو رہی تھی, اس وقت UNSC میں چائنا ہمیں جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہا تھا, ہمارے موقف کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہا تھا. کیا آپ کو نہیں لگتا ٹائمنگ جو ہے اس سے بہت سوالات اٹھ رہے ہیں, اور شاید جائز سوالات اٹھ رہے ہیں؟ مریا, جتنا لمبا آپ کا سوال ہے اتنا مجھے موقع دیجیے گا پلیز, کیونکہ یہ آپ کی طرف سے بھی اور میڈیا کی طرف سے جنرلی بہت زور سے اس وقت ہمارے خلاف ایک بات ہو رہی ہے. رہی بات حب الوطنی کی, تو شہید ذوالفقار علی بھٹو جس نے اس ٹوٹے ہوئے ملک, ہاری ہوئی فوج, بکھری ہوئی قوم کو اکٹھا کیا, اس کے دفاع کو مضبوط کیا, اس کو بھی بہت سارے ان کی حب الوطنی پہ بھی شک رہے, ان کو بھی بہت سارے سرٹیفکیٹ دیے گئے. وہ جو اپنی ذات سے بڑھ کے پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے اور پاکستان میں ایک سافٹ معاشرہ قائم کرنے اور پاکستان سے جو مارشل لا کے خاتمے کے لیے
انسانی حقوق کی لڑائی کے لیے، پاکستان کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے لڑتی لڑتی شہید ہو گئیں، ان کو بھی ہم نے سیکیورٹی رسک کہا، ان کو بھی بڑے سرٹیفکیٹ ملے۔ آصف زرداری صاحب کو بھی ہم نے میمو گیٹ سکینڈل میں بہت کچھ بڑے اعلیٰ قسم کے سرٹیفکیٹ دیے، حب الوطنی کے، بلاول صاحب کو بھی مل رہے ہیں۔ تو یہ ان کا خاندانی اس طرح کے ان کو سرٹیفکیٹ ملتے رہے ہیں، ان کا اپنا کام ہے، ان کا کام، ان کے خاندان کا کام اس ملک کے لیے جان قربان کرنا ہے، اس ملک کی خدمت کرنا ہے، انہیں اپنا کام کرنا چاہیے۔ سرٹیفکیٹ بانٹنے والے بانٹتے رہیں، ان کو مبارک ہو۔ رہی بات یہ دوسری ٹائمنگ، پہلی بات تو یہ ہے کہ کاش میرے دوست، اور میں آپ سے بھی کہوں گا آپ بھی، بلاول صاحب کی صرف اس چیز کو جو پورے 20-22 منٹ کی سپیچ میں سے شاید کوئی 1 منٹ کا ایک ہے کلپ، اس کو اٹھا رہے ہیں۔ کاش آپ ان کی سپیچ کا وہ پہلا حصہ سناتے، آپ اس پہ بحث کرتے۔ اگر ہندوستانی میڈیا نے کچھ نیگیٹو بات اٹھا لی ہے تو کاش آپ اس کی پازیٹیو لائن کو اٹھا لیتے۔ میں اس کی بات بھی کرتا ہوں، لیکن انہوں نے اپنی سپیچ کے پہلے 7-8-10 منٹ وہ مودی، ہندوستان، گجرات کے بچر آف گجراتی مسلمان، بچر آف، انہوں نے امریکہ کو، انہوں نے دنیا کو باقاعدہ جتنے زور سے یہ مقدمہ لڑا، یہ وزیر اعظم کے پاس کا روک بھی نہیں ہے کہ اس پہ بات کر سکے۔ پلوامہ کا معاملہ انہوں نے اتنے زور سے لڑا، بڑے زور سے اس پہ باتیں کی کہ پلوامہ بنیادی طور پہ پہلے تو الزام لگتے رہے کہ جی بامبے میں جو حادثہ ہوا اس کے اندر پتہ نہیں کون کون تھا اور کہاں سے آیا تھا، لیکن یہ تو انڈیجنس ہے۔ جتنی خوبصورت طریقے سے پاکستان کے مقدمے کی دلالت اور وکالت انہوں نے کی ہے، اس سے بہتر مقدمے کی وکالت کوئی نہیں کر سکا، کم از کم میں نے نہیں سنا۔ کاش آپ نے وہ بھی سنایا ہوتا۔ انہوں نے پاکستان کی افواج کو شاباشیاں دیں اور کہا کہ ہم کیپیبل ہیں اور ہم دنیا میں سب سے بڑا شکار ہیں دہشت گردی کا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر یہ امپوز کی ہوئی ہے آپ نے۔ ہاں، اب انہوں نے کہا، جب اب آیا معاملہ ٹائمنگ کا، یہ فرمائیے، میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا، ذرا اس کو ایک طرف رکھ کے ذرا میں تھوڑا سا پہلے آپ سے پوچھ لوں، یہ جو سارا کچھ ہم میڈیا میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں، کیا یہ ڈیبیٹ انڈیا میں نہیں سنی جا رہی کہ جی باتیں تو درست ہیں، ٹائمنگ درست نہیں ہے؟ اس کے معنی کیا ہے کہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ درست ہیں تو ٹائمنگ غلط ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم ہندوستان کو کہہ رہے ہیں، تو ہندوستانی اگر یہی بات اپنے میڈیا میں چلائیں تو اس کے کیا معنی لیے جائیں گے؟ کیا پبلک اوپینین بنے گا اس سے؟ ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ کیا ڈھونڈ رہے ہیں ہم؟ کیا ہم افہیم کھانا چاہتے ہیں؟ جی طاہر صاحب، میں کہہ رہا ہوں ان کیمرہ پھر کر لیتے ہیں پروگرام۔ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہی باتیں ہیں نا جو میں اور آپ کر رہے ہیں علی محمد، یہی بات۔ ہاں، آپ تو یہی چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، یہ بات تو سارے پاکستان کے اندر اخبارات لکھ رہے ہیں، اچھا آپ کا میڈیا لکھ رہا ہے، روز ٹیلی ویژن پہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اب مجھے اجازت دیں قاری صاحب، آپ ہمارے سننا پڑے گا، میں نے آپ دونوں کی باتیں بہت سنی ہیں، آپ کا نہیں، میں بالکل نہیں، سوری، میں نے آپ کی اور علی محمد کی پوری 15 منٹ کی بات سنی ہے، آپ نے پورا نیریٹو میرے خلاف بلڈ کیا ہے۔ I have to dismantle it. I have to tell my position. گزارش یہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا۔ پہلی بات یہ ٹائمنگ کیا ہے؟ اگر آپ اپنا تیسرا بجٹ پیش کرتے ہیں حضور والا، یہ گورنمنٹ اپنا تیسرا بجٹ پیش کرتی ہے اور اس بجٹ کے اوپر آپ 1 دن کی ڈیبیٹ کراتے ہیں، 1 دن کی صرف، تو پھر لیڈروں کے پاس 1 ہی دن ہوتا ہے، اسی دن انہوں نے باتیں کرنی ہے کہ آپ کے پیسے کہاں لگ رہے ہیں، اور بجٹ کی سپیچ صرف بجٹ نہیں ہوتی، آپ نے پورا پالیسی فریم ورک دینا ہوتا ہے۔ اور پاکستان کے اوپر ہندوستان کی یلغار ہے، FATF کا مقدمہ ہے، اس کے اندر آپ نے کیا کہنا ہے؟ آپ نے یہی کہنا ہے کہ بھائی ہمیں اپنے گھر کو درست کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم اس کا سب سے بڑا شکار بھی ہیں، کیا اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے؟ اور یہ بات انہوں نے کیا کہی؟ اب آئیے انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے اس پہ سوال کیا اور میاں نواز شریف کی گورنمنٹ کا نام لیا۔ انہوں نے کہا نواز گورنمنٹ میں اس پہ کام نہیں ہوا، اگر ہوتا تو یہ نہ ہوتا، آپ کو تو 6 مہینے تھے۔ اور اس کو باقاعدہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، بالکل درست آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اور یہ ہمارا قصور نہیں ہے، ہمیں آئے 6 مہینے ہوئے ہیں، یہ 2014 میں پاس ہوا تھا۔ اب جو بندہ آپ کا خارجہ کا مقدمہ لڑ رہا ہے وہ اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے کہ جناب آپ آئیڈینٹیفائی ٹھیک کر رہے ہیں، صرف یہ کہہ رہے ہیں میرا سارا قاری صاحب اب تو اجازت دے دیجیے، اب اجازت، آخری بات ہماری آخری بات، جی جی سر، گزارش یہ ہے، انہوں نے کہا کہ
उन्होंने जो नेशनल एक्शन प्लान के पॉइंट्स थे, करिकुलम का क्या हुआ, फलां का क्या हुआ, फलां का, उन्होंने वो पॉइंट बताए कि ये क्या किया, इस पे क्या हुआ, इस पे क्या, अगर हमने कर लिया होता। और उन्होंने ये भी कहा, तो ये सूरत हाल होती है। और ये भी कहा कि हमें दुनिया के कहने की वजह से नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान को अपनी जरूरत के तहत करना चाहिए। दुनिया क्या कहती है उसको छोड़ दें, अपनी जरूरत है हमारी। और ये पीपल्स पार्टी का मुकदमा आज का नहीं है। रही बात सनद बांटने की और सर्टिफिकेटों की, ये सर्टिफिकेटों की ना भुट्टो साहब को परवाह थी, ना बीबी को परवाह है, ना बिलावल को परवाह है, ना उनको जरूरत है। अच्छा सर, उनका विरसा है और हम अपना विरसा निभाते रहे। आपका पॉइंट, तफसीली पॉइंट आ गया, लेकिन मेरा सिर्फ यहाँ पे जो सवाल, और राणा साहब का टाइम अली भाई और कायरा साहब ने ले लिया, तो राणा साहब के ब्रेक की बात आऊंगी, लेकिन सिर्फ ये है कि जिस वक्त कल 1 2 6 7 मैं तो अली साहब और आप दोनों के सवालों के जवाब दे रहा था ना। एक बात, मजेदार बात है, मजेदार कल 1 2 6 7 पे यूएन में बात हो रही थी, 3 to 6 की बात नहीं 1 2 6 7 पे बात हो रही थी, तो मिनिस्टर्स पे तो उस वक्त बात हो रही थी ना। ये जो हो रहा है, ये मुझे बड़ी हमदर्दी है अपने बड़े भाई से, कायरा साहब से। असल में बिलावल साहब जो हैं वो स्लिप में हो गए कैच, अब उसका कोई हल नहीं है। तो अगर तो ये मशवरे, और जिस तरह अभी जिस तरह कायरा साहब डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, काश ये तकरीर से पहले कायरा साहब से थोड़ा सा मशवरा कर लें। चले, ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बात जो है ये इट स्टैंड्स के कल जब मिनिस्टर्स पे इल्ज़ामात जो हैं वो लग रहे थे, और मैंने पहले भी कहा कि ये इल्ज़ामात पुराने हैं, मिनिस्टर्स पे इल्ज़ामात लग रहे थे, तो उस वक्त यूएन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है उस पर डिबेट हो रही थी। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को वहाँ पे भी डेंट लगा, क्योंकि एक तरफ बड़ी पार्टी का जो है वो चेयरमैन जो है वो ये बात कर रहा है, दूसरी तरफ हम अपने मौक़िफ़ को जो है वो डिफेंड कर रहे हैं। राणा साहब, माजरत, ब्रेक के बाद आपसे ही आके शुरू करती हूँ। टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रान साहब मुझसे बहुत नाराज़ हैं, तो रान साहब की तरफ चलती हूँ। रान साहब, पहले तो माजरत, दूसरी बात ये है कि ये जो बातें हो रही हैं कि जी ये माइंडसेट पीटीआई के कुछ वुज़रा हैं उनका है, मेरा सवाल आप तीनों से है और अलग अलग सब पार्टीज़ में। आपको याद होगा इलेक्शन जब हुआ है तो ASWJ के जो साबिर नक्शबंदी साहब हैं, प्रोड्यूसर साहब चला भी देंगे, उनके पास हर पार्टी के लोग जो हैं गए, खा पीपल्स पार्टी, PTI, PMLN। सो दिस इज़ अ माइंड सेट विच इज़ प्रेवलेंट इन द सोसाइटी। ये किसी एक जमात के साथ मुंसलिक नहीं है। इससे माजी में भी राना सनाउल्लाह साहब की क्या तस्वीरें आती रही हैं, उस बहस में नहीं जाते। तो क्या शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी जो है वो तस्वीरें आती रहीं। मुझे बताइए कि क्या किस तरह इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस माइंडसेट से निजात दिलानी है तो ये हमारे पॉलिटिकल अरीना में है, पॉलिटिकल जो पर्सनालिटीज़ हैं उनका माइंडसेट है, किस तरह क्या करें? देखिए डॉक्टर साहब, जब तक किसी शख्स के ऊपर ये पाबंदी नहीं लग जाती कि उसका वोट वैलिड नहीं है, वो वोट नहीं दे सकता, तो सियासी लोग हमेशा वोट मांगने के लिए जाएंगे। लेकिन उसके साथ ये तस्वर कर लेना कि उनके साथ कोई अलायंस हो गया है, कोई उनके साथ प्रोग्राम बन गया है, मेरा देखें अगर बैंड ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर उन लोगों का वोट बैन हो जाना चाहिए जब तक वो वोट कास्ट कर सकते हैं। अब हुआ क्या, हमारे साथ क्या हुआ, ये जिनको आज आप प्रोस्क्राइब कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं, इन जिनको बैन कर रहे हैं, हम भी तो कर रहे थे। उस वक्त डॉन लीक्स हो गया, यही चीज़ें थी ना। लेकिन वो इसलिए हुआ कि इनको इलेक्शन लड़ाना था हमारे खिलाफ, हमारा वोट डिस्टर्ब करना था। और आज आप उस वक्त भी यही प्रेशर था। हम भूल जाते हैं कि इस मुल्क में 150 ममालिक की एम्बेसीज हैं और वो ये हर छोटी मोटी चीज़ रिपोर्ट करती हैं अपनी कंट्रीज को। यहाँ कोई सीक्रेट नहीं होती। लेकिन जब एक पॉलिटिकल ओपोनेंट बयान देता है तो कहते हैं ओहो हो ये तो इंडियन नैरेटिव को इसने सपोर्ट कर दिया। हम हिंदुस्तान के बारे में जो नैरेटिव रखते हैं, जब हमारे नैरेटिव को जो लोग, हम समझते हैं कि हमारा नैरेटिव ऑनेस्ट नैरेटिव है, हकायक पे मबनी है, और जब कुछ ऑनेस्ट लोग हिंदुस्तान में उसको सपोर्ट करते हैं तो हिंदुस्तान वाले भी यही कहते हैं कि ये तो हिंदुस्तान का दुश्मन बोल रहा है, ये हिंदुस्तान के दुश्मन की आवाज़। तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी शैलो हैं, ये हकायक पे मबनी नहीं है। फॉल्स वैल्यूज के साथ आप नहीं चल सकते। डोंट यू थिंक राना साहब ये पॉलिटिकल एक्सपीडियंसीज के जुमरे में आता है? जब जरूरत पड़ी इस्तेमाल कर लिया, आप लोग भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली
میں ایگری کرتا ہوں، یہ پولیٹیکل ایکسپیڈینسی ہے، اس کے اوپر جو بیان بازی دینا جی مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے اور یار بنا دینا، حالانکہ مودی سے سب لوگ ملے ہیں، ایون when they had no capacity اس وقت جا کے بھی ملے ہیں کہ فیوچر میں مودی کام آئے گا. تو یہ جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں یہ نان اینٹی ہے، اور اگر کوئی دشمن ہمیں کوئی صحیح بات بتاتا ہے یا ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اندر غلطی ہے تو اس کو بر وقت ٹھیک کر لینا چاہیے، اور اس میں فراخ دلی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ آج ایک گلوبل ویلیج ہے، اس کے اندر آپ منہ چھپا کے نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے راضا، پوائنٹ آپ کا آ گیا، لیکن اگر قاہرہ صاحب بھی جواب دینا چاہ رہے ہیں ان کی طرف بھی جاتی ہوں، لیکن علی صاحب سے بھی اس کا جواب لے لوں. علی صاحب، اب یہ ایک بینڈ آرگنائزیشن ہے، اس کے پاس سارے جا رہے ہیں، اور میں نے کسی ایک پارٹی کا نہیں کہا، سب جا رہے ہیں، تو یہ تو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے نا، جب ہمارا دل کرتا ہے ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، پولیٹیکل ایکسپیڈینسیز جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ان کو بند کر دیتے ہیں. میرے خیال میں یہاں شاید رانا صاحب، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ رانا صاحب کی کسی بات سے میں اتفاق کروں، لیکن یہ جو ایک بات انہوں نے کی ہے اس میں تھوڑا وزن ہے کہ اگر آپ کسی بھی بینڈ آرگنائزیشن کے کسی بندے کے پاس گئے ہیں، کیا آپ اس بینڈ آرگنائزیشن سے ایز اے آرگنائزیشن سپورٹ مانگ رہے ہیں یا کسی بندے سے ووٹ مانگ رہے ہیں انڈیویجول کیپیسٹی میں؟ تو یہ انڈیویجول کیپیسٹی میں تو نہیں مانگ رہے آپ، ان کی جو آرگنائزیشن ہے ان سے سپورٹ مانگ رہے ہیں. دیکھیں، اگر اس آرگنائزیشن سے کوئی سپورٹ مانگ رہا ہے وہ تو نہیں ہونا چاہیے، وہ تو نہیں ہونا چاہیے. باقی اگر کوئی ایک شخص ہے اور اس سے آپ ووٹ مانگ رہے ہیں تو ظاہر ہے اگر آپ ووٹ مانگنے گئے ہیں تو آپ اس کو یہ تو نہیں کہنے جا رہے کہ بھئی آپ جو کام کریں بڑا اچھا ہے تو میں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا. لیکن اگر کوئی بینڈ آرگنائزیشن ہے تو سیاستدانوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ ان کے پاس پھر جو ہے کم از کم اس طرح کے کام کے لیے نہ جائیں، نمبر 1. نمبر 2، یہ بڑا لمبا پروسیس ہے، پاکستان کی ایک تاریخ رہی ہے. دیکھیں، ہر ملک جو ہے وہ پراکسیز وہ ہوتے ہیں. یہ ایک ایشو ایسا ہے کہ آج کے زمانے میں نارملی آپ شاید اس طرح سے جنگیں نہیں ہوتی، لیکن پھر آپ کی پالیسیز شفٹ بھی ہوتی ہے. جس طرح رشیا وار ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کامیابی دی، رشیا ٹوٹ گیا، اس وقت کی ایک پالیسی تھی. اس کے بعد شاید ہم اس طرح سے ڈی لنک نہیں کر سکے. آپ جو لوگ وہاں پہ گئے، جو اس لڑائی میں جنہوں نے حصہ لیا، اس وقت اس کو جہاد کا نام دیا گیا نا، لوگ جہاد کے نام پہ گئے نا. آپ اگر ایک ریاست ایک بیانیہ بنا رہا ہے اور ایک شخص کو بتایا جا رہا ہے کہ تم جاؤ تم جہاد کرو، تو وہ تو ثواب کے لیے جا رہا ہے. پھر وہ دن بھی یاد کریں. آج وہ امریکہ جو ہمیں ڈومور کہہ رہا ہے، وہ رونلڈ ریگن کی موجودگی میں ان کو جو ہے فاؤنڈنگ فادرز کے برابر قرار دیا ان مجاہدین کو. تو پھر یہ تو امریکہ کی مرضی ہے نا. دیکھیں، ایک سوال یہاں اور بھی ہے، یہ تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے ایک سوال اور بھی ہے حصہ ہے کہ وہ بات ڈیبیٹ کہیں اور جا رہی ہے، لیکن ایک سوال ہے ویسے سوچنے کے لیے کہ وہ رشیا ایگریسر تھا. رشیا جب افغانستان میں آیا وہ ایک ایگریسر تھا. افغانی لوگوں نے اس کے خلاف جو ہے اپنا وہ کھڑے ہو گئے، دے ٹک ٹو آرمز. تو کچھ جو ہے اب امریکہ نے اس میں اپنا کوئی مقصد ہوگا، ہمارا اپنا ڈیفنس کا ایک ایشو تھا، لیکن لڑے تو افغانی نا. تو اگر رشیا ایگریسر تھا تو کیا یو ایس اے جو ہے وہ ایگریسر نہیں ہے؟ ٹھیک، مجھے یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ اگر سچ بولنا ہے تو پھر پورا سچ بولیں. ٹھیک ہے، لیکن اس بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جو پروسکرائب آرگنائزیشنز ہیں اگر وہ پروسکرائب ہیں تو پھر آپ کو ان کو پولیٹیکل مقاصد کے لیے یوز نہ کرنا چاہیے. جو بھی کرتا ہے وہ غلط. ٹھیک ہے، قاہرہ صاحب کی طرف جاتے ہوں. قاہرہ صاحب، آپ کی جماعت واحد جماعت تھی جس نے اس وقت اپنے لوگوں کو شو کاز نوٹس جو ہے وہ ایشو کی ہے. خیر وہ اور بات ہے کہ اسکانی صاحب جیسے لوگ بعد میں MPA بھی بن گئے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں تلخ حقیقت ہے کہ ہمیں ان کے پاس جانا پڑتا ہے، ان کو استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے، کیا جاتا رہا ہے اور کیا جاتا رہے گا، جب ضرورت پڑتی ہے ان کو استعمال کیا جاتا ہے؟ ماریا، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو انتہا پسند تنظیم ہے، انتہا پسندی اوورآل ہمارا ایک ہتھیار رہا. اس کو ہتھیار کے طور پہ انلینڈ بھی استعمال کیا گیا اور افغانستان میں بھی استعمال کیا گیا، اور اس کو اس کے ذریعے لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا گیا. اور اس کے نتیجے میں اور آج جو انتہا پسندی کے انسٹیٹیوشن ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ کریکولم بدلنا ہے، اپنا ڈرامہ اور فلم بدلنی ہے، اپنا معاشرے کے اندر اور بہت سارے ٹالرنس لانے کے لیے ہمیں بہت سارے فیصلے کرنے ہیں، وہ انہی امریکیوں اور برطانویوں اور ہمارے اپنے مسلمان ملکوں کی فائنینشیل اور انٹلیکچوئل اسٹرینتھ کی وجہ سے یہاں پہ آیا تھا. انہوں نے ہمیں یہ ساری تحفے دیے. لیکن یہ بات بہرحال درست ہے کہ وہ ہمارے معاشرے کے اندر رہنے والے لوگ ہیں. میرے محلے میں، ان کے محلے میں، دوسرے محلے میں لوگ رہتے ہوں گے، ووٹ مانگنے کے لیے جاتے ہیں، وہ آپ کے ووٹوں میں آ جائیں اور بات. پیپلز پارٹی بڑی واضح طور پہ بھٹو شہید سے لے کے آج تک ہمارے خلاف کفر کے فتوے لگتے رہے، میرے ذاتی خلاف، ذاتی طور پہ میرے خلاف. یہاں پہ کبھی مجھے کمیونسٹ کہہ کے میرے خلاف تب فتوے لگے، کبھی اور کچھ کہہ کے فتوے لگے، لگتے رہے.
میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے، میں جانتا ہوں میں کیا ہوں، لیکن یہ بات درست ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بینڈ آرگنائزیشنز کو بین تو کیا گیا، لیکن ان کے چندے کے جو ہوتے تھے نا ڈبے، وہ مارکیٹوں میں پڑے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے ہوں گے، علی محمد نے بھی دیکھے ہوں گے. اسی طرح ان کی ایگزسٹنس موجود رہی، نام بدلے گئے، وہی لوگ ایک تنظیم کو چینج کیا، اس کا دوسرا نام رکھا اور اس کے تحت کام کرتے رہے، اور یہ دنیا ہمیں کہتی رہی. ہم فولز پیراڈائز میں رہنے سے پھر آپ کی مرضی ہے جی، آپ چاہیں جو جس طرح چاہیں رہ لیں. یہی باتیں ہمیں اس بات کے اوپر بالکل ان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کو کنڈیم کرنا چاہیے، اور اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم پروسکرائب آرگنائزیشن سے کہہ رہے ہیں تو ان لوگوں کو جن کو بین کر رہے ہیں کیا ان کو رائٹ ٹو ووٹ بھی دینا ہے کہ نہیں. یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے. اب یہ میں اس کے اوپر کوئی اپنی فائنل کمنٹ نہیں کر دیتا، لیکن یہ بات یاد رکھیے بلاول صاحب کی سپیچ جس میں آپ سب پہلے بھی علی محمد صاحب نے بھی کہا، میری گزارش سمپل یہ ہے کہ ان کی سپیچ میں انہوں نے پاکستان کو یہ نہیں کہا کہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا اگر ہم نے ان پہ عمل کر لیا ہوتا تو یہ صورتحال نہ بنتی. لیکن کاش آپ ان کی سپیچ کے پہلے 10 منٹ، میں آج بھی دعوے سے کہتا ہوں this was the best speech of the assembly, one of the best speeches. انہوں نے بڑے کھل کے باتیں کی ہیں اور بجٹ کے اوپر باتیں کی ہیں، اور ہندوستان کو جس طرح انہوں نے مودی کو، ہندوستان کو، امریکہ کو اور پلوامہ کے ایشو کو جتنا انہوں نے لیبوریٹرلی وضاحت سے کیا، شاید پاکستان کی اس اسمبلی میں کسی نے کیا ہو، اسی لیے شاہ محمود نے ان کو سپورٹ کیا، ان کو اپریشیٹ کیا. لیکن چلیں مجھے یہ بتائیے کہ کل جس وقت 1267 کی ڈیبیٹ یو این میں ہو رہی تھی سیکیورٹی کاؤنسل میں، کیا اس وقت بلاول صاحب کو اپنے منسٹرز کے حوالے سے یہ بات کرنی چاہیے تھی؟ میں آپ پہ چھوڑتی ہوں، مجھے بتا دیجئے، آپ اس کا جج بن جائیے. اچھا میں سمپل یہ گزارش کرتا ہوں، مجھے کیا آنکھیں بند کر لینی چاہیے؟ کیا دنیا کے سامنے یار یہ تصویریں نہیں ہیں؟ آپ ٹی وی پہ چلا رہے ہیں، بلاول صاحب کو یہ بات نہیں کریں، آپ ان کی فوٹیج سارا ٹی وی چلا رہے ہیں. جی نہ آپ کا کہنا نہیں ہے، آپ نہیں کہہ رہی، آپ ان کی فوٹیج چلا رہی ہیں، پاکستان کا نیشنل میڈیا چلا رہا ہے. اور بلاول صاحب نے اگر کہہ دیا کہ ان کے وزراء، ہاں ہمارا موقف ہے، ہم کہتے ہیں گورنمنٹ کو کہ آپ کا ارادہ تب ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ کے صفوں میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ کبھی بھی ایسے فیصلے نہیں کر سکیں گے جن کی ہمیں دنیا ہم سے ڈیمانڈ کر رہی ہے. یہ دنیا سے زیادہ ہم خود اپنی ضرورت ہے ہماری. لیکن قائد صاحب یہ تو سب کی صفوں میں بیٹھے ہوئے نا، اسی سے تو پچھلا سوال ہوا تھا. اچھا فلان جگہ پہ یہ فیصلہ ہو رہا ہے، یہ تو ہر جماعت کی صف میں ہے. آپ کو یاد ہوگا سوال یہ ہے کہ کیا میں ہر چیز کی ٹائمنگ جان رہا ہوں؟ پہلے بات سنیے، کیا مجھے ہر چیز کی ٹائمنگ پتا ہوگی کہ فلان جگہ فلان اسمبلی میں یہ بات ہو رہی ہے؟ یہ تو پتا تھا سر، یہ تو مسعود اظہر والا تو پتا تھا. مسعود اظہر کا تو ہمیں بھی پتا تھا، سب کو پتا تھا یہ مسعود اظہر کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کل 1267 میں چائنا وہاں پہ جو ہے وہ بلاک کر رہا ہے، وہ تو ساری بات سب کو پتا تھا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کے اوپر آپ کو اعتراض کیا ہے؟ وہی مسعود اظہر، وہی شیخ رشید، وہی فریدی صاحب، وہی باقی وزراء کی فوٹیج آپ چلا رہے ہیں یار. فوٹیج سارا میڈیا چلا رہا ہے آپ کا، اور آپ دکھا رہے ہیں ساری دنیا کو. سر مسئلہ یہ کہ یا تو ایویڈنس، اور بلاول صاحب نے مطالبہ کر دیا اور گورنمنٹ سے کہا کہ اپنی صفحے صاف کر لو، ہم غلط ہو گئے. چلے مجھے بریک لینی ہے، اگر اجازت ہے مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ایسی باتیں ایویڈنس کے بغیر کرتے ہیں، جیسے علی محمد خان صاحب نے بھی آج چیلنج کیا کہ اگر ایویڈنس ہو تو سامنے لایا جائے، تو پھر اس سے آپ کے موقف کو ڈینٹ پڑتا ہے. اور اگر آپ کو نہیں لگتا کہ 13 مارچ کو یہ ایک پتہ تھی سب کو کہ یہ ریزولوشن پیش ہوگی اور اس پہ بلاول صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی، تو چلیں آئی لیو دیٹ اپ ٹو یو. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ران صاحب کی جانب جاؤں گی. ران صاحب 2009 میں تمام جماعتوں نے ایک فیصلہ کیا، صوفی محمد کے ساتھ جو ہے وہ ایک معاہدہ ہوا. اب طالبان کے ساتھ امریکہ بھی ایک معاہدہ جو ہے وہ کر رہا ہے، ڈائیلاگ ہو رہا ہے. ہمارے یہاں پہ کیا کرنا چاہیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ کس طرح جو ہے یہ پاسبل ہوگا؟ واٹس دا وے فارورڈ؟ اگر ڈائیلاگ سے ہی چیزیں آگے بڑھیں گی، ڈائیلاگ کے بغیر تو یہ ایک ہسٹری ہے نا، یہ ہمارے سب کے سامنے یہ چیزیں نہیں بڑھ سکتی. کس طرح پھر آگے کیا کریں؟ اب کیا کس طرح آگے کس طرح چلیں؟ دیکھیں یہ بات تو سب کے لیے کلیئر ہونی چاہیے کہ پاکستان میں ایک ہی حکومت ہو سکتی ہے، اور جو ان کا نظریہ ہے اس کے ساتھ اوپر ڈیبیٹ ہو،
اور اگر اور پاکستان میں کیونکہ جمہوریت ہے تو فیصلے میجورٹی کے ساتھ ہوں گے، اور یہ ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اگر آپ مائنورٹی میں ہیں اور آپ اپنا فیصلہ مسلط نہیں کر سکتے تو یہ پاکستان کا قانون ہے، اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کبھی بھی اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ان سے ڈائیلاگ نہیں کیا، ان کو آزادی سے کام، یہ میں سمجھتا ہوں نہیں سر، معذرت کے ساتھ ڈائیلاگ 2009 میں بھی ہوا، اس کے بعد آپ بھی کرنا چاہتے تھے، پھر آپریشن ہو گیا، آپ بھی اس وقت ڈائیلاگ کرنا چاہتے تھے۔ ہم نے بہت ڈائیلاگ کیا، اور اس ڈائیلاگ کے بعد جب ہم فائنل ایک ڈیسیشن ہو گیا کہ یہ اس طرح سے نہیں بات بنے گی، اور آپریشن کی بات ہوئی، اور یہ اکراس دا بورڈ ہوئی ساری ایکسیپٹ کہ پی ٹی آئی کا کچھ ریلکٹنس تھی، اور یہ کہہ رہے تھے دفتر کھول دیں ان کو، یہ کر دیں، لیکن سب لوگ یہ جان چکے تھے کہ جو ان میں بہت زیادہ ہارڈ لائنر ہیں وہ اب درستگی کے طرف نہیں آئیں گے، وہ پاکستان کی ریاست کی اسٹرینتھ کو نہیں مانیں گے، تو پھر یہ ایک مجبوراً یہ کام کیا گیا، کوئی شوق دے، بٹ دے آر پاکستانیز، اور ان کو بتانا ہوگا کہ آپ اپنے عقائد کے اوپر کام کریں، آپ اپنی سوچ پہ کام کریں، لیکن آپ پوری میجورٹی کو اوور رول نہیں کر سکتے۔ اگر پاکستان کی پوری میجورٹی ایسی ہو تو ان کی حکومت بننی چاہیے۔ ٹھیک، لیکن قاہرہ صاحب، اب آپ جو اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں، بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ کس طرح ہو سکتا ہے جب مین سٹریمنگ کی بات ہوتی ہے، 2009 میں آپ بھی کر چکے، امریکہ جو ہے وہ آلریڈی یہ کر رہا ہے اس وقت، تو کیا سر اور پھر کیا کیا جائے اور کیا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ راستہ کیا ہے؟ کہ گزارش یہ ہے کہ امریکہ جو بات کر رہا ہے طالبان سے وہ ہمارے ساتھ مماثل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو وہاں پہ ان کو گورنمنٹ میں شیئر کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ تو ان کو مین سٹریم کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ پاور شیئرنگ میں آ جائیں، آپ گورنمنٹ میں آ جائیں، وہاں کی صورتحال مختلف ہے۔ جو آپ نے میرے کہا کہ ہماری گورنمنٹ نے کیا تھا، ہم نے کیا کیا تھا، ہم نے ان کے خلاف ایکشن کیا، اس میں ان کا ایک مطالبہ تھا نظام عدل کا، ہم نے نظام عدل نافذ کیا، اس سے وہ وڈرا کر گئے، اور ہم نے ان کے خلاف ایکشن کیا، ہمارا ان سے کوئی اور ایگریمنٹ نہیں تھا، نظام عدل ایگریمنٹ تھا۔ نظام عدل صرف وہی ہوا نا، مطلب ان کی بات مان لی گئی نا، ان کا جو مطالبہ میری اس پہ عرض سن لیں، میری عرض سن لیں۔ جی سر، نہیں آپ اس کو دوبارہ پڑھیے، وہ ہے کیا، اس پہ ہوا یہ تھا کہ ان کا یہ مطالبہ، ہم نے کہا اوکے، پاکستان کے کوڈ کے جو ہمارا پینل کوڈ ہے، ہمارا قانون ہے، اس کے تحت رہتے ہوئے اس کے اندر ہم وہ فریم ورک دیں گے کہ وہاں پہ اسلامی قوانین کے تحت قانون تیزی سے کام کر سکے۔ اس پہ وہ بیک آؤٹ کر گئے، اس معاہدے سے صوفی محمد نے خود بیک آؤٹ کیا، اور ہم نے اس کے خلاف ایکشن کیا، فوجی ایکشن ہوا، اور 3 مہینے کے دوران لوگ اپنے گھروں میں آباد ہوئے، اس کی کوئی تمثیل یہ نہیں ہے۔ آج بھی اگر آپ ان سے ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ڈائلاگ کیا نا لبیک کے ساتھ، کیا اس کا نتیجہ نکلا؟ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ آپ ان کے ساتھ بمباری کر دیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ سے ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں۔ اگر وہ بم پھوڑ رہے ہیں کسی اور کے اشارے پہ تو اور بات ہے، اگر کوئی اپنی خاص فقہ ہم پہ لاگو کرنا چاہتا ہے اور اس ملک کی جمہوریت کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ اور بات ہے۔ پاکستان میں جو اصل مسئلہ ہے نا، جی ہیلو جی قاہرہ صاحب، جی ہیلو جی میرا خیال ہے آڈیو میں تھوڑا سا کوئی پرابلم آ گیا ہے۔ علی صاحب کوئکلی 30 سیکنڈز کوئکلی مجھے یہ بتا دیجئے، اس سب کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے، کس طرح کریں گے؟ دیکھیں، اگر کوئی شخص کسی ماضی میں کسی تنظیم کے ساتھ رہا ہے تو اب اگر وہ پیسفلی رہنا چاہتا ہے یا وہ پاکستان کا ایک کرامت شہری بننا چاہتا ہے، کوئی بھی شخص دنیا میں اپنا کوئی راستہ بدلنا چاہتا ہے، نہ اللہ اپنا دروازہ بند کرتا ہے توبہ کی، اور نہ ریاست کو اپنے بچوں کو سینے سے لگانے میں دیر کرنی چاہیے۔ آج اگر امریکہ ان سے ڈائلاگ کر رہا ہے تو عمران خان صاحب جو مین سٹریمنگ کی بات کریں وہ یہی ہے کہ ان لوگوں کو اب مین سٹریم میں لے کے آئیں، جو مین سٹریم میں آنا چاہیں ان کو فیسلٹی دیں کہ پاکستان کے کرامت وہ شہری بن سکیں۔ اور ماضی بڑا تلخ ہے، سب سے غلطیاں ہوئی ہیں، اب ٹھیک کرنے سدھار کا ٹائم ہے۔ وی ہیو ٹو کلوز دس پروگرام۔ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ کس طرح ہوگا، بیکاز کہنا آسان ہے لیکن شاید کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ویل سی یو ٹمارو۔ گڈ نائٹ اینڈ اللہ حافظ۔